अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कल से आप लोग देख रहे हैं जो तमाशा उस्मान डार ने लगाया हुआ है, किस तरह से अपनी वालदा के कपड़े फाड़ के पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उनकी रेड जो घर पे हुई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ख्वाजा आसिफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दूसरी तरफ आपने देखा शेर अफजल मरवत ने अपना सारा इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया मरियम नवाज़ के ऊपर। ऊपर से सनम जावेद के जो वालिद हैं उन्होंने भी मरियम नवाज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। और ये सब खेल, जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने की जो एक गंदी कार्रवाई है वो की जा रही है। पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया कि एक माँ के कपड़े फाड़े, वो भी इलेक्शन कैंपेन के लिए। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल आया है, वो भी आपको आज मैं बताऊंगी। पुलिस, पंजाब पुलिस का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने क्या कहा है कि ख्वाजा आसिफ की जो वालदा हैं उन्होंने क्या कुछ किया, क्या क्या तमाशे हुए। और तीसरी तरफ उस्मान डार ने अपनी वालदा के साथ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और माजी में वो क्या कुछ करते रहे हैं, वो सब कुछ भी सबूतों के साथ आपको दिखाना है। और जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं जहां से ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के घर पे जो जुल्म सितम बर्बरियत हुई है, उसमें उनकी जो ऑडियोज लीक हुई हैं, उस ऑडियो की क्या हकीकत और सदाकत है, ये तमाम खबरें जो है वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा कि उस्मान डार जो हैं, उनकी वालदा जो हैं, उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने कपड़े फाड़े हुए थे और नीचे जो भी कपड़े थे वो भी नज़र आ रहे थे और बड़ी शर्मनाक ये वीडियो थी। और यकीन कीजिए कि आप किसी के मुखालिफ हों या ना हो, लेकिन शर्म से सर झुक गया जिस तरह की एक पब्लिसिटी स्टंट जो खेला है उस्मान डार की वालदा ने। और उसके ऊपर अब पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने क्या कहा है वो तो मैं आपको सुनवाऊंगी। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि ये घिनौना खेल जो है खेला गया है। वो लोग जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी जो वालदा हैं उन्होंने अपने वीडियो बयान के अंदर कहा था कि कागजात नामजदगी जमा कराने का सुनकर 20 लोग मेरे घर पे भेजे गए, मुझे ज़दोकोब किया गया, लेकिन मुझे कोई ज़दोकोब करके मनमानी नहीं करवा सकता। वो तो आंटी की वीडियो देखने के बाद पता चल ही रहा है कि कोई भी उनसे मनमानी नहीं करवा सकता। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि उस्मान डार ने जब इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी खान साहब से अपनी जो एक वाबस्तगी है उससे अपने आप को दूर कर लिया है। उसके बाद भी ये आंटी साहिबा सामने आई थी और इन्होंने बहुत ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज में कहा था कि अगर मेरा बेटा भी खान का साथ छोड़ दे तो मैं खान का साथ नहीं छोड़ूंगी और मैं जो है वो इलेक्शन लड़ूंगी। हालांकि मेरे ख्याल से आंटी की उम्र शायद 70 की मुझे तो लगती है, शायद इससे कम भी हो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए ये दोबारा से पब्लिसिटी स्टंट खेला गया और ये सारा इल्ज़ाम जो है ये आयद किया गया ख्वाजा आसिफ पे। और उसके बाद उस्मान डार अपनी वालदा को लेकर कचहरी में चले गए और वहां पर तमाम मीडिया को बुलाकर भी उन्होंने जो है वो नारेबाजी की ख्वाजा आसिफ के खिलाफ और बड़ी फजूल किस्म की बातें की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस्मान डार की जो वालदा हैं उन्होंने अपने घर की एक ऑडियो भी लीक करवाई है जिसमें उन्होंने बताया कि वो रो रही हैं घर की खवातीन और कह रही हैं हाय हमारे घर पुलिस आ गई और हमारे ऊपर तशद्दुद किया और पुलिस ने हमारे कपड़े फाड़े और ये सब कुछ किया। मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस जब भी किसी के घर पे रेड करती है वो कभी खवातीन के कपड़े नहीं फाड़ती। वो ज्यादातर खवातीन को यही कहती है पुलिस कि आप लोग अलग से किसी कमरे में चले जाइए। खवातीन खुद पड़ती हैं उनके गले, खवातीन खुद जाकर उनको मारने की कोशिश करती हैं। इसीलिए पुलिस के साथ अब लेडी पुलिस भी होती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो ऑडियो सुनिए जो उस्मान डार की वालदा ने अपने घर से मुबैना तौर पे लीक करवाई है कि जी हमारे घर में खवातीन इस तरह रो रही हैं, बच्चे इस तरह रो रहे हैं, और उसको सुनवा कर जिस तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। जरा सुनिए। जी जनाब, आपने सुना। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती बल्कि पुलिस की तरफ से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है। इससे पहले कि मैं पुलिस का रद्द-ए-अमल आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने आज पूरा दिन ट्वीट्स किए हैं उस्मान डार की वालदा को लेकर। उन्होंने कहा कि उस्मान डार की वालदा के इल्ज़ामात पर उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसी इंतकामी सियासत से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने हमेशा अपने सियासी मुखालफिन और उनके ख़ानदान का एहतराम किया है।
انہوں نے کہا کہ میری بیوی 3 درجن بار عدالتوں کے اندر پیشیاں بھگت چکی ہے، میرا بیٹا سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے، میرا ان سیاسی مخالفین نے مشرف اور پی ٹی آئی حکومتوں میں میرے خلاف درخواست بازی کی، میں نے دونوں ادوار میں جو ہے وہ 6 ماہ کی قید کاٹی، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا اور میری ذات کی سیاست جو ہے وہ عوام سے کمٹمنٹ اور اصولوں اور وفاداری پہ قائم ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا، یہ ٹویٹ اس وقت سکرین کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا خاندان 2 نسلوں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہے اور وفا میری سیاسی شناخت ہے، میں نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، اللہ کی مدد سے عوام کی محبت کی سیاست کی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ سیاسی جنگ لڑی ہے، ذاتیات کی نہیں، میں اپنے مخالفین کے ساتھ جنگ اصولوں کی لڑتا ہوں اور ان کے بزرگوں اور اہل خانہ کا احترام کرتا ہوں، میں نے مشرف اور عمرانی ادوار میں اپنے سیاسی مخالفین کی خواہشوں پر 2 دفعہ 6 ماہ کی قید کاٹی۔ انہوں نے آگے وہ اپنی وائف والی جو بات پوری انہوں نے لکھی ہوئی ہے جو کہ میں آلریڈی آپ کو پڑھ کے سنا چکی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں اور میرا خاندان کبھی مفرور نہیں ہوا، نواز شریف کے ساتھ غیر متزلزل رشتہ ہے، یہ سیالکوٹ کے باسیوں کی محبت ہے کہ 34 سال سے پورے قد کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اپنے والد مرحوم کی عزت کا پاس رکھا ہے، میں کمزور انسان ہوں، عزت سلامت رکھے خدا اور وفا کے ساتھ رشتے نبھانے کی ہمت دے۔ یہ انہوں نے خواجہ آصف نے جو اپنا بیان ہے وہ دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ 2 جو چیزیں ہیں یہ بھی اٹیچ کی ہیں جو کہ آپ کو سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں۔ اور اب میں آپ کو چاہتی ہوں کہ جو پولیس افسر ہیں پنجاب پولیس، انہوں نے اس پورے واقعے کو خواجہ آصف کی والدہ کی طرف سے ایک ڈرامہ قرار دیا ہے، اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ کیا کہا ہے پنجاب پولیس نے اور ان کا کیا رد عمل آیا ہے، ذرا سنیے انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیالکوٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریڈ کیا۔ اشتہاری ملزم عمر ڈار تھانہ نیکا پورہ کے مقدمہ 699، تھانہ کینٹ سیالکوٹ کے مقدمہ 674، 675، تھانہ رنگ پورہ کے مقدمات 439 اور 440 میں ایک اشتہاری ملزم ہے۔ جب یہ ریڈ کیا گیا تو گھریلو خواتین نے نہایت نازیبا ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے۔ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ آپ نے بیان سنا ہے، اور اب میں ماضی کے دریچوں میں آپ کو ذرا لے جانا چاہتی ہوں جہاں پر عثمان ڈار اور ان کے بھائی جب الیکشن کیمپین کیا کرتے تھے تو وہ مریم نواز کو گالیاں دیا کرتے تھے، بد زبانی کیا کرتے تھے۔ اپنے ہی ایک جلسے کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز میں تمہیں کینچی کہتا ہوں، اور ذرا آپ سنیے کہ وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس ماں کے بچے ہیں، اور ماں نے اپنا جو گریبان پھاڑا ہے، اور وہ گریبان ماں نے نہیں پھاڑا اپنا، انہوں نے پوری قوم کو شرمسار کیا ہے کہ اگر پچھلی جنریشن کے لوگ یہ حرکتیں کر سکتے ہیں تو اس جنریشن کے لوگ پھر کس کماش کے ہوں گے۔ ذرا سنیے کہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو عثمان ڈار کا ایک اور ویڈیو بیان دکھانا چاہتی ہوں جس میں آپ دیکھیں گے اور آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے وہاں سے اس کو شیئر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ عثمان ڈار نے جو یہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی وابستگی ہو گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کرنا آپ کے سامنے ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے، یہ پی ٹی آئی کا جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ 8 فروری کو باہر نکلنا ہے اور بتانا ہے کہ سیالکوٹ کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عصمت کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، ووٹ کی طاقت سے جواب دیں عثمان ڈار۔ اور کیا فرما رہے ہیں وہ محترم، ذرا سنیے۔ سیالکوٹ کی بہادر بیٹیوں سے، ماں سے، اپنی بہنوں سے الیکشن کے دن 8 فروری کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، عصمتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور یہ آپ جواب دیں گے سارے نکل کے اپنے ووٹ کی طاقت۔ جی، تو آپ نے سنا، تو یہ ہے ان کی خواتین کی عصمت کہ جب یاسمین راشد جیسی خواتین کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں کہ جب ان کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ زمان پارک کے اندر بے حیائی اور بےہودگی ہو رہی ہے اور خواتین کھلے عام آدمیوں کے خیموں میں جا کر کیا کچھ کر رہی ہیں، تو اس پہ یاسمین راشد جواب دیتی ہیں کوئی بات نہیں، اپنا کام کرو۔ اور یہی خواتین، سلم جاوید جیسی خواتین جب جاتی ہیں جیلوں کے اندر، اور جیلوں کے اندر جاتی ہیں تو باہر ان کا جو لیڈر ہے عمران خان، وہ کہتا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ جیل کے اندر زیادتی ہو رہی ہے۔ اور جب انوش جیسی
اچھی آفیسرز جو ہیں وہ آ کر بتاتی ہیں کہ یہاں پر تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، تو ان خواتین کی عزت لوٹنے کون آیا تھا؟ تو اس کے بعد یہ خواتین خود باہر نکل کر کہتی ہیں کہ ہمارا لیڈر جھوٹ بول رہا ہے، ہماری کسی نے عزت نہیں لوٹی. تب یہ نہیں سوچا جاتا کہ ان کی فیملیز ہیں، ان کے گھر والے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی عصمت دری اور عصمت کے نام پر اس طرح کی جو ہے وہ گندگی کو پھیلایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یہ لوگ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، کبھی یہ مجرا ٹچ دیتے ہیں، کبھی یہ جو ہے اب ماں ٹچ دینا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ ماں کا ٹچ جو ہے وہ اب پتہ نہیں کتنی دیر تک چلے گا. میں کہتی ہوں کہ میں نے وہ سنا تھا نا کہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے کئی دجال اصغر آئیں گے، تو یہ دجال اصغر کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور یقین کیجئے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہاں تک نہیں ہے، یہ جو پاکستانی ہے نا، پوری دنیا کے اندر جو پنجابی میں کہتے ہیں ات چکی ہوئی ہے، یعنی کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے. اب یہ ایک بگ بریکنگ نیوز میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین کے اندر، یونان کے اندر اور جارجیا کے اندر 40 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ ان کا جرم کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر نفرت کا کھیل کھیل رہے تھے اور نفرت آمیز قسم کی پوسٹ لگا رہے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی سارے یوتھیا تھے. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ خبر جو اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، یہ آپ بھی ذرا سنیے. اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کی تشہیر، سیاسی اور مذہبی دونوں قسم کی، یہ الزامات تھے. اسپین میں پہلے 15 پاکستانی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، اسی طرح یونان میں 15 پاکستانی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، اور جارجیا سے 10 پاکستانی نوجوان گرفتار ہوئے. جو اسپین کے سفارتی ذرائع ہیں پاکستان کے، انہوں نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ان لوگوں پر الزامات تھے سوشل میڈیا پر مذہبی اور سیاسی نفرت انگیز جو مواد ہے وہ اس کو شائع کرنے کا. اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ عباد فاروق جو ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کی موت کے اوپر جو ہے وہ نفرت کی سیاست کرنے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں یہ لوگوں کے آگے رونا شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. حالانکہ ان کا بیٹا ایک بچپن سے ہی بیماری کا شکار تھا، پراسرار بیماری کا شکار تھا، جس میں بچے جو ہیں وہ نہیں بچتے ہیں. اور پھر اپنے بیٹے کی موت کو بہانہ بنا کر الیکشن کیمپین چلانے کی کوشش کی، تو ان کے گھر پہ بھی چھاپا جو ہے وہ پڑا ہے. اور یہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس جو ہیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والی ویب سائٹس ہیں، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پولیس کا ایک بار پھر عباد فاروق کے گھر پہ چھاپا. پی ٹی آئی کے مطابق جو ہے عباد فاروق کی بیوی اور بھائی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، جس پہ پولیس ان کے گھر پہنچ گئی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی مفرور ہیں، 9 میں کے ملزمان ہیں، مجرمان ہیں، اگر یہ اس طرح کی حرکات کریں گے تو پھر ان کو ریاست کے ساتھ ٹکر کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں کہ جس طرح سے عثمان ڈار نے خواجہ آصف اور مریم نواز کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں، بالکل اسی طرح سے صنم جاوید کے والد نے بھی پچھلے دنوں میں یہ بیان دیا کہ مریم نواز کی ایما کے اوپر جو ہے وہ صنم جاوید کو اندر رکھا گیا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ مریم نواز کا کیا کیلیبر ہے، اور صنم جاوید ایک گلی محلے کے 2.5 محلے کے گھر میں رہنے والی ایک خاتون جو نہ ویل کوالیفائڈ ہے، جس کو نہ پتا ہے، جس کو صرف اتنا پتا ہے کہ لال لپسٹک لگا کے تو بڑے بڑے گوگلز لگا کے میں نے جو ہے وہ آنا ہے وہاں پہ دھرنوں کے اندر اور پھر وہاں پر اپنی سروسز دینی ہے. ایسی خواتین اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے اب ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میری بیٹی جو صنم جاوید ہے وہ الیکشن لڑے گی. اور سبحان اللہ انہوں نے کہا ہے کہ کس حلقے سے لڑے گی، ہر اس حلقے میں جہاں پر مریم نواز کا حلقہ ہوگا یا مریم نواز کی جو پارٹی ہوگی وہاں سے الیکشن لڑی ہوگی، تو میری بیٹی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے گی. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ کون سا گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ صنم جاوید اور عباد فاروق جیسے لوگ جو ہیں یہ اپنی ماؤں کو، اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، ان کے نام کے اوپر جو ہے یہ ریاست کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر جارجیا چلے جائیں یا اسپین چلے جائیں یا کہیں پر بھی چلے جائیں وہاں سے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت ان ملکوں کے خلاف یا ان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس نہیں کرتے، لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہے ان کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، ان کا دماغ بھی میرے خیال سے بند ہے، جو منہ میں آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اور حافظ منیر صاحب اس وقت جو ہیں ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ تو یو ایس کے اندر ہیں، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیچھے سے ہم جو کچھ مرضی کرتے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. تو جناب آج کا ویڈیو یہیں تک. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جو اس وقت دجال اصغر کی کاروائیاں جاری ہیں اور 8 فروری کو بھی انہوں نے بہت ہی خطرناک قسم کے پلانز کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر، خاص طور پہ عثمان ڈار کی اپنی والدہ کے ساتھ یہ جو نازیبہ حرکت اپنی والدہ سے کروائی ہے صرف محض الیکشن جیتنے کے لیے، اور یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی.
मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बानी।